हाउसप्लानिशितरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है EAG 509 का लेसन नंबर 11 का पार्ट नंबर 4। आई होप सो आप लोगों को पिछले 3 पार्ट्स की अच्छे से समझ आई होगी। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मेरा व्हाट्सएप लिंक ज्वाइन कर लें। कोई मसला होता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब जो है हमने पॉइंट 3 पढ़ना है। पॉइंट 1 पॉइंट 2 हम लोग पहले कंप्लीट डिटेल के साथ जो है वो पढ़ चुके हैं। पॉइंट 3 हमारे पास आता है CMC टेक्नोलॉजीज, यानी कि चैट, मो एंड ईमेल। Reading instruction is increasingly informed by the socio-cultural and learner-centered constructive perspective, with one consequence is that cooperative reading and the co-construction of the meaning from the text and now making their way into the L2 learning. इसमें ये बता रहे हैं कि पहले तो हम लोग देखें कि वहाँ पे सोशियो कल्चर का मतलब क्या होता है, कि लोगों की जो सोसाइटी और कल्चर को देखकर पढ़ाई का जो तरीका अपनाना, वो हमारे पास सोशियो कल्चर रहता है। मतलब हर बच्चे की ज़बान, उसके रहने का तरीका और उसके कल्चर का ख्याल रखते हुए जो है वो पढ़ाई करवाना। लर्नर सेंटर्स का मतलब होता है कि ऐसा तरीका जिसमें जो है वो टीचर और कम और स्टूडेंट ज़्यादा एक्टिव होता है। बच्चा खुद से सोचता है, क्वेश्चन करता है और मीनिंग निकालता है। इसका एक फ़ायदा ये हुआ कि बच्चे अब जो है रीडिंग सिर्फ अकेले नहीं करते, बल्कि जो है मिलकर पढ़ते हैं, और उसको हम कहते हैं कि कोऑपरेटिव रीडिंग, यानी सब बच्चे एक साथ बैठकर जो है कोई कहानी या टेक्स्ट पढ़ते हैं और फिर मिलकर उसका मतलब यानी को कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग निकालते हैं। अब आज के दौर में क्या हो रहा है, क्योंकि जो है हम इंफॉर्मेशन एज में रह रहे हैं। मतलब हर चीज़ इंटरनेट और पर अवेलेबल है। अब बच्चे सिर्फ क्लास में ही नहीं बल्कि ऑनलाइन भी जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर रीडिंग कर सकते हैं। तो CMC टेक्नोलॉजीज़ जैसे हमारे पास ईमेल हो गई, फ्री ब्राउज़र एक्सटेंशन टूल हो गए जैसे एनोवेटर और गूगल डिक्शनरी वगैरह, या रिसर्चर्स जो नए नए सिस्टम्स बनाते हैं ताकि बच्चे मुख्तलिफ मुल्कों और ज़बानों के दूसरे बच्चों के साथ भी जो है मिलकर आसानी से पढ़ सकें। इसका फ़ायदा क्या होता है कि डिफरेंट कल्चर्स और लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड वाले बच्चे आपस में जो रीडिंग शेयर करते हैं। इससे ना सिर्फ जो ज़बान सीखने में आसानी होती है बल्कि नए कल्चर का भी जो है हमें पता चलता है। उसके बाद फिर आगे करते हैं कि शैंक 2005 डेवलपमेंट इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पीयर कोलिबरेटिव इन्वायरमेंट। इसमें कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स, कुछ रिसर्चर्स ने जो है ऐसे डिजिटल तरीके बनाए जिनकी मदद से जो बच्चे आपस में मिलकर स्टडी करते हैं और रीडिंग अच्छी सीखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास शैंक 2005 की एग्जांपल है कि इसने जो है ईमेल के ज़रिए पढ़ाई का एक माहौल बनाया। मतलब बच्चे जो है वो एक दूसरे को ईमेल करके रीडिंग से जो है वो रिलेटेड बातें करते हैं और आपस में जो है वो रीडिंग शेयर करते हैं। फिर उन्होंने देखा कि बच्चे इस तरीक़ों को कैसा जो है फ़ील करते हैं, यानी इनकी एटीट्यूड्स क्या हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरी एग्जांपल है कि लैंड 2003। अब लैंड 2003, इन तीनों ने इसने जो है वो एक सिस्टम बनाया जिसका नाम था माई वर्ड टूल्स। ये जो है वो एक वोकैबुलरी लर्निंग सिस्टम था जिसमें बच्चे अपने वर्ड्स दूसरों के साथ जो है शेयर कर सकते थे और नए अल्फाज सीख सकते थे। उसके बाद चैंग 2007 और लैन और उसके बाद सांग, इन तीनों ने जो है वो मिलकर एक हमें बस मोबाइल डिवाइस पोर्टेड सिस्टम बनाया जिसका नाम था MPAL, यानी कि मपाल सिस्टम। इसमें जो है बच्चे मोबाइल फ़ोन की मदद से रीडिंग करते हैं और दूसरे बच्चों के साथ जो है रीडिंग शेयर करते हैं। इस तरह जो है बच्चे आपस में हेल्प करते हैं और उनकी जो रीडिंग स्किल्स और उनकी जो कोलिब्रेशंस हैं वो बेहतर होती है। कोलिब्रेशन क्या होते हैं, यानी मिलकर जो है पढ़ने की सलाहियत। अच्छा, अब जो है वो स्टडी सिर्फ किताबों क्लासरूम तक महदूद नहीं बल्कि मोबाइल, ईमेल और ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए जो बच्चे आपस में मिलकर सीखते हैं। इससे रीडिंग में मज़ा आता है, दोस्तें आपस में जो है वो उनका तावन का जज्बा बढ़ता है और नए अल्फाज भी आसानी से इंसान सीख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगला पैराग्राफ ये है कि ई-कॉमर्स और ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन फॉर टेक्सचुअल एनिमेशन डेवलप्ड बाय द सेंटर फॉर ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज एंड लैंग्वेज लर्निंग। इसमें भी कह रहे हैं कि ई-कॉमर्स जो है वो एक हमारे पास ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन है। मतलब कि एक ऐसा हमारे पास फ्री ऑनलाइन टूल है जिसे जो है वो कोई भी इंटरनेट पर इस्तेमाल कर सकता है। ये हमारे पास जो एप्लीकेशन टेक्सचुअल एनिमेशन के लिए जो है वो बनाया गया है। टेक्सचुअल एनिमेशन क्या होता है, यानी जब जो है हम कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं तो हम उसमें मुश्किल अल्फाज, इंपॉर्टेंट जुमले या ख़ास आइडियाज़ पर जो है वो नोट्स या हाईलाइट पर अपनी कमेंट लिख सकते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं। जैसे जो है तुम अपनी किताब में अंडरलाइन करते हो या कोई बात जो है वो साइड पर लिख लेते हो। जैसे अक्सर लोग आज बच्चे जो है वो आजकल स्टिकी नोट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो या जो है वो आप कमेंट्स को जो है अंडरलाइन कर लो या थोड़ा सा साइड पे कर लो, तो टेक्सचुअल एनिमेशन इसे कहती हैं। उसके बाद ई कॉमा का मकसद हमारे पास क्या था, लाइफ 2003 के मुताबिक जो है ये एप्लीकेशन इसलिए बनाई गई कि रीडिंग एक हमारे पास ग्रुप एक्टिविटी बन गई। यानी बच्चे जो है या लर्नर एक ही टेक्स्ट को साथ साथ पढ़ें और अगर किसी को कोई चीज़ समझ ना आए तो दूसरे बच्चे जो है वो उसकी हेल्प करें। इस तरह सबका इल्म बढ़ता है, एक दूसरे से जो सीखने का मौका मिलता है और बोरिंग रीडिंग इंटरेस्टिंग बन जाती है।
نیکسٹ پھر ہمارے پاس آتا ہے چیلنجز میں دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آج کل کی ٹیکنالوجی والی دنیا یعنی کہ ٹیکنالوجیکل ایج میں ریڈنگ کا طریقہ جو ہے وہ بدل گیا ہے. اب ہم صرف کتابوں سے نہیں پڑھتے بلکہ جو ہے وہ انٹرنیٹ موبائل کمپیوٹر پر بھی بہت کچھ پڑھتے ہیں. L2 لرنرز کون ہوتے ہیں؟ یعنی وہ بچے جو لوگ جو اپنی اصل زبان یعنی کہ فرسٹ لینگویج کے علاوہ کوئی دوسری زبان استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم لوگ سیکنڈ لینگویج کہتے ہیں، وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں. جیسے اگر جو ہے انگلش سیکھ رہے ہو تو وہ L2 لرنر ہوگا. اس کا فائدہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اب ایسے لرنرز کے پاس جو ہے بہت ساری اتھینٹک انفارمیشن یعنی کہ سچی اور اچھی معلومات کی جو ہے ویب سائٹ، ایپس اور آن لائن ٹولز ہیں جو ان کی ریڈنگ اور سیکھنے میں جو ہے مدد دیتے ہیں. اس سے ان کے پاس جو ہے وہ کامیاب ہونے کے بڑے بڑے جو ہے وہ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. اس کے نقصانات بھی ہیں. اس کے بعد آگے انہوں نے نقصانات بتائے ہوئے ہیں کہ نان لیس دا افورڈنس آف دا انٹریکٹیوٹی. اب یہاں سے جو ہے انہوں نے ڈس ایڈوانٹیج بھی بتائے ہوئے ہیں. جب جو ہے ہر طرف اتنی انفارمیشن ہو تو دماغ جو ہے وہ ڈسٹریکٹ بھی ہو جاتا ہے، مطلب بار بار توجہ بڑھتی ہے، کبھی ادھر دیکھو کبھی ادھر دیکھو. جیسے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس انفارمیشن اوور لوڈڈ ہو جاتا ہے، مطلب بہت زیادہ معلومات کا آ جانا. اس سے پڑھائی میں اور سمجھنے میں مشکل ہو سکتی ہے. گڈون جونز 2010 اور کوبس بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس انٹریکٹیوٹی کی وجہ سے جو ہے دماغ بکھر جاتا ہے. انٹریکٹیوٹی کیا ہوتی ہے؟ یعنی ہر وقت آن لائن موونگ رہنے والے جو ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں انٹریکٹیوٹی. اس کے بعد آگے ہے کہ اسٹوڈنٹس nowadays consequently engage in reading and interacting often by using the shorts, recontextualized information, informal language that may distract them from the focused thinking. اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آج کل اسٹوڈنٹس یعنی بچے بھی جب بھی جو ہے وہ موبائل واٹس ایپ فیس بک انسٹاگرام یا دوسرے ایپس استعمال کرتے ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے میسیجز لکھتے ہیں، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں لول، ہم، برو، اوکے، کیا حال ہے وغیرہ اس طرح کی بات. تو یہ ہمارے پاس انفارمل لینگویج ہوتی ہے، وہ شارٹ ہوتی ہے اور اس کا کوئی جو ہے پورا مطلب یا پراپر کنٹیکسٹ نہیں ہوتا. یعنی نہ تو جو ہے وہ پوری بات کی وضاحت ہوتی ہے اور نہ ہی مکمل جملے ہوتی ہے. تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ بچہ اس طرح جو ہے وہ ڈی کنٹیکسٹلائز لینگویج کے عادی ہو جاتے ہیں. اس سے جو ہے ان کی فوکس تھنکنگ یعنی دھیان لگا کر سوچنے کی عادت کم ہو رہی ہے. جب وہ کتاب پڑھنے بیٹھتے ہیں یا کوئی ایسے لکھتے ہیں تو وہ اسی چھوٹے جو ہے توڑے ہوئے جملوں میں سوچتے ہیں، جس سے جو ہے وہ ان کی اسٹڈی کا نقصان ہوتے ہیں. ٹیچرز کی جو چیلنجنگ ہے یہاں پہ، اب ٹیچرز کے لیے جو ہے وہ ایک بڑا کام یہ ہے کہ کوئی کریٹیو اور افیکٹو وے نکالیں تاکہ یہ بچے جو ہے دوبارہ لرننگ لینگویج کی اچھی طرح مطلب ان کی عادت میں واپس آ جائیں اور انہیں ایسی ایکٹیویٹیز دی جائیں، یہ گیمز یا انٹرسٹنگ ریڈنگ دی جائے جس سے جو ہے بچے کا دھیان نہ ٹوٹے اور وہ جو ہے وہ پروڈکٹیو لرننگ کر سکے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور چیلنج آتا ہے جس کو ہم نے کہہ رہے ہیں کہ اندر چیلنجز فیس بائی ایجوکیٹڈ از کیپنگ اپ ود دا ایور ایوالونگ ٹیکنالوجیز اینڈ سلیکٹنگ دا موسٹ اپروپریٹ ون ٹو ڈیزائن انسٹرکشن ود ساؤنڈ پرنسپلز آف دا ریڈنگ. اس میں یہ کہا جا رہا ہے آج کل ٹیکنالوجی جو ہے وہ بہت تیزی سے بدل رہی ہے. کبھی موبائل ایپس مطلب نیو موبائل ایپس آ رہی ہیں، کبھی آن لائن ویب سائٹس، کبھی ریڈنگ ٹولس، ہر روز کچھ نیا آ رہا ہے. اب ٹیچرز کے لیے جو ہے یہ چیلنج یہ ہے کہ وہ ان سب نیو ٹیکنالوجیز کا ساتھ جو ہے وہ کیسے دیں اور ان میں سے کون سی جو ہے چیز بچوں کو پڑھانے کے لیے بیسٹ ہے یہ کیسے چنیں. اس میں پرابلم آتی ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ جو ٹیکنالوجیز تو واقعی بچوں کی ریڈنگ اور لرننگ میں مدد کرتی ہیں، جیسے ہمارے پاس ٹیکسٹ ٹو اسپیچ ہو گئی، موبائل ریڈنگ ایپ ہوگی، آن لائن ڈکشنریز ہوگی. لیکن کچھ ٹیکنالوجیز اتنی کمپلیکس ہو گئی ہیں کہ ٹیچرز کے لیے بھی انہیں سمجھنا اور ساتھ چلنا جو ہے مشکل ہو گیا ہے. اور کبھی کبھی جو ہے وہ اسکول اور کالجز میں جو ٹیکنالوجیز آتی ہیں وہ پیڈاگوجی یعنی کہ پیڈاگوجی کیا ہوتی ہے یعنی صحیح طریقے سے پڑھانے کے لیے جو ہے وہ نہیں ہوتی، بلکہ سوشل اور اکنامک کی وجہ سے جو ہے وہ لی جاتی ہے. اکنامک کیا ہوتی ہے یعنی لوگوں کی پسند یا سستی مہنگی ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ویب سائٹ کی وہ چیز لی جاتی ہے. پھر کہہ رہے ہیں کہ انسٹرکٹرز فریکوینٹلی اڈاپٹ ٹولز آن اے ڈی اوک بیسس. اس پیراگراف میں اب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج کل جو انسٹرکٹرز ہوتے ہیں وہ اکثر نئے نئے ٹولس ان کو ضرورت کے مطابق جو ہے وہ فوراً استعمال کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب بغیر پہلے سے پلان کیے جب جو ہے وہ جس کی ضرورت پڑتی ہے وہ چیز لے آتے ہیں، مطلب اپنے موبائل انٹرنیٹ پر وہ چیز کھول لیتے ہیں اور ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کل کی نیو ٹیکنالوجیز جو ہے وہ اتنی تیزی سے آ رہی ہیں کہ ٹیچرز ان کو اپنی تھیوری یا پیڈاگوجیکل گراؤنڈنگ کے ساتھ ملا نہیں پاتے. پیڈاگوجیکل گراؤنڈنگ کیا ہوتی ہے یعنی کہ تعلیم دینے کے اصول جو ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ ملا نہیں پاتے. اب جو ہے ہمارے ٹیچنگ سسٹم جو ہے اس میں پہلے سے بنے ہوئے کریکولا یعنی کہ جو ہمارا سلیبس ہے اور اینولائزڈ بجٹ یعنی کہ سالانہ بجٹ اور انسٹرکشنل انویسٹمنٹ ہے یعنی کہ ادارے کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ پہلے سے طے ہوتی ہے. لیکن یہ سب کچھ ہے وہ اتنی تیزی سے بدلتی ہے
کہ دنیا کے مطابق مطلب ایک جو ہے وہ ایجوکیشن ایک ٹیچر دنیا کے مطابق نہیں چل پاتا. اسی لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ ہمارے ریسورسز بھی جو ہے وہ جلدی سے بدلے جا سکیں اور ہمارے پاس جو ٹیچنگ انوائرمنٹ ہے اس کو بھی زیادہ اہمیت دیجیے. لیکن اسٹوڈنٹس یہ سب اس بات پر جو ہے وہ کانٹیجنٹ ہے، یعنی کہ انحصار کرتا ہے کہ جس جگہ جو ہے وہ L2 ریڈنگ کے جو حالات ہوں وہاں کے حساب سے جو ہے وہ فیصلہ کیے جائے. اور یہ حالات ہر جگہ ایک جیسے نہیں ہوتے، کہیں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور کہیں پہ سہولتیں کم ہوتی ہیں. اس لیے جو ہے ہر جگہ کے حالات دیکھ کر جو ہے وہ ڈیسیجن کیا جائے. آگے پھر ہمارے پاس پیراگراف ہے ٹریڈیشنلی ٹیچرز اینڈ ایجوکیٹر اباؤٹ دا نیچر آف ریڈنگ اینڈ آر ریڈی ٹو ٹیچ بیسڈ آن دیئر ایجوکیشن. اس میں کہہ رہے ہیں کہ ٹریڈیشنلی جو ہے وہ ٹیچرز جو ہوتے تھے وہ اپنی ایجوکیشن کے ذریعے یہ سیکھتے تھے کہ ریڈنگ کیا ہے اور اسے کیسے سکھانا ہے، اور وہ اپنی جو ہے وہ سکھائی ہوئی باتوں پر ہی بچوں کو جو ہے وہ پڑھاتے تھے. اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ٹریڈیشنلی یعنی پرانے وقتوں میں جو ہے وہ ٹیچرز کو ریڈنگ کے طریقے کے بارے میں جو ہے وہ پڑھایا جاتا تھا اور وہ اپنی اسی ایجوکیشن کے مطابق جو ہے بچوں کو پڑھانے کے لیے تیار ہوتے تھے. لیکن اب جیسے جیسے جو ہے وہ نیو ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، ریڈنگ کرنے کے طریقے اور اس کے جو اسٹریٹجیز چاہیے وہ بدلتی جا رہی ہیں. اس وجہ سے جو ہے بہت سے جو ٹیچرز کی نالج اب پرانی ہو گئی ہے، جیسے ہم جو ہے وہ آبسولیٹ کہتے ہیں جسے ہم لوگ، اور وہ بچوں کی آج کی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ اپلیکیبل نہیں رہی. اسی لیے جو ہے اب ٹیچنگ ایجوکیشن کو بھی جو ہے ایک چیلنج کا سامنا ہے کہ وہ ٹیچرز کی ایبیلٹیز ایسے بنائیں کہ وہ کنٹینیوسلی چینجنگ ٹیکنالوجی، یعنی کہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے اس سے جو ہے وہ سیکھ سکیں اور لٹریسی کے لیے جو ہے وہ نئی نظریات اور نئے خیالات جو ہے وہ بنا سکیں. یعنی کہ پڑھنے کے لیے ان کے دماغ میں نئے خیالات اور نئے نظریات ہوں تاکہ جو ہے وہ بچوں کو نئے جدید طریقے سے پڑھا سکیں. نیکسٹ ہمارے پاس ٹاپک آتا ہے فیوچر ڈائریکشن. فیوچر ڈائریکشن میں تو ہمیں بتایا جا رہا ہے، پہلا پیراگراف دیکھیں کہ یہ بات جو ہے ہمارے پاس فوریسیبل ہے، یعنی ہم پہلے سے جو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ڈیولپر اور ایجوکیشنل ریسرچرز جو ہوتے ہیں وہ مستقبل میں بھی ایسے ہی پروڈکٹ اور لرننگ انوائرمنٹ جو ہے وہ بناتے رہیں گے جو مختلف اسٹوڈنٹس ایبیلٹیز جو ہیں اور پریفرنس کے مطابق ہوں گی. ایسی ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ واقعی ہی L2 ریڈنگ یعنی دوسری زبان سیکھنے میں جو ہے وہ پڑھائی کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہیں، لیکن صرف اس لیے استعمال نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اویلیبل ہوں، یعنی کہ موجود ہیں. جیسے کہ ہمارے پاس 2007 نے کہا تھا کہ ان کا استعمال تبھی بہتر ہے جب وہ جو ہے وہ ریڈنگ تھیوریز اور SLA تھیوریز، ٹھیک ہے، سیکنڈ لینگویج ایکویشن کے اصولوں کے مطابق ہو، ٹھیک ہے، اور ان میں جو ہے وہ پیڈاگوجیکل کنسیڈریشن کا بھی خیال رکھا گیا ہو. ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ ہم یہ بھی سوچیں کہ ہمارے پاس ریڈنگ رائٹنگ اور لٹریسی کا جو ہے وہ مطلب اور ان کا جو گلوبل کانٹیکس ہے، یعنی کہ دنیا بھر میں اس کا جو کانٹیکس ہے اس میں کیسے بدل رہا ہے. اب صرف ٹیکسٹ پڑھ لینا ہی کافی نہیں، بلکہ جو ہے وہ ڈیجیٹل ایج میں ہمیں معلومات کو جو ہے وہ کریٹیکلی ایویلویٹ بھی آنا چاہیے. اور انفارمیشن سپر جو ہمارے پاس ہائی وے انفارمیشن سپر میں بھی مل کر نئے خیالات بھی بنانے آنے چاہیے. یعنی کہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو دنیا جڑی ہوئی ہے اس میں ہمیں نئے خیالات میں اس کو تبدیل کرنا، اس کے اپنے خیالات کو جو ہے وہ بنانے آنا چاہیے. اس کے بعد ہمارے پاس گڈون جونز 2010 کا ذکر کیا گیا. اس کے یہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم جو ہے وہ ٹولز کا استعمال کرتے ہیں ویسے ویسے وہ ہمیں بھی جو ہے وہ شیپ بدل دیتی ہیں. یعنی ہم جس چیز کا انتخاب کرتے ہیں وہی طے کرتا ہے کہ ہم کیسے انسان بن رہے ہیں. اسی لیے اس وقت جو ہے وہ L2 ریڈنگ پر جو ٹیکنالوجی آف ریڈنگ کی 3 بڑی ٹرینڈز کا اثر پڑ رہا ہے جو آگے ہمیں نئی سمت میں لے جا رہے ہیں. 3 ٹیکنالوجیز کیا ہیں کہ آپ فرسٹ تو ہمارے پاس انہوں نے بتائی ہوئی، پہلے یہ فرسٹ پیراگراف دیکھیں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آج کل جو ہے وہ یوبیگیٹیس لرننگ کیا ہوتی ہے کہ ہر وقت اور ہر جگہ سیکھنے کا طریقہ. اچھا، یہ ممکن ہو رہا ہے کیونکہ اب جو ہے وہ ریڈنگ میٹیریل ہر جگہ مل رہا ہے، خاص طور پر موبائل ڈیوائسز میں، ٹھیک ہے. یہ چیز ہمیں پورٹیبلٹی کیا ہے کہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ لے جانے اور انسٹنٹ کمیونیکیشن کی سہولت دیتی ہے. پھر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ موبائل لرننگ میں جو ہے وہ کمپیوٹر کسی خاص جگہ پر محدود نہیں رہتے، بلکہ یوبیگیٹیس لرننگ انوائرمنٹ میں سیکھنے کا عمل ایمبیڈڈ یعنی کہ چھپے ہوئے اور سیکھنے والے جو ہے وہ اپنے موبائل کے ساتھ گھوم رہا ہو تو سسٹم اسے سپورٹ کرتا ہے آس پاس کی جو ہے وہ کمپیوٹر انوائرمنٹ سے جو ہے وہ بات چیت کر کے. ساتھ ہی جو ہمارے پاس ریئل آبجیکٹ اور انفارمیشن کو جو ہے وہ ویژول ورڈ میں بیان کیا جاتا ہے، یعنی جو کچھ تم اپنے ارد گرد دیکھتے ہو وہ تمہارے موبائل یا سسٹم پر بھی نظر آئے گا. اب تک جو ہے وہ یوبیگیٹیس لرننگ سسٹم خاص طور پر جو ہے وہ L2 ووکیبلری سسٹم جو ہمارے پاس ہے اور ریڈنگ کمپریہنشن کے لیے جو ہے وہ بن چکے ہیں اور ان کا فیوچر بہت انکریجنگ ہے.
کیونکہ ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ بہت تیزی سے بدل رہی ہیں، اور اب یہ نظام جو ہے یعنی کہ ڈائیورس L2 ریڈنگ نیڈ جو ہے اس کے مطابق ریئل لائف کانٹیکسٹ میں اور بھی بہتر ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہمیں سیکنڈ پوائنٹ بتایا گیا ہے، سیکنڈلی اڈپٹیو لرننگ اینڈ پرسنلائزیشن میں کنٹینیو ٹو بی ڈیولپ فار دا لرننگ L2 ریڈنگ۔ اچھا، اس میں اب ہم یہ بتا رہے ہیں کہ فیوچر میں جب جو ہے ہم L2 ریڈنگ یعنی دوسری زبان جیسے انگلش پڑھنا سیکھتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ ٹیکنالوجی اور ٹولس اور زیادہ جو ہے وہ بہتر بنائے جائیں گے۔ اڈپٹیو لرننگ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیزیں آپ کے حساب سے خود کار طریقے سے بدل جائیں، یعنی کہ آپ کے حساب سے تبدیل ہو جائیں۔ مطلب اگر آپ کو جو ہے وہ ریڈنگ میں کوئی چیز زیادہ چاہیے یا کوئی مشکل آ رہی ہو تو صرف وہ سسٹم جو ہے آپ کی ضرورت کے مطابق چیزیں دے گا، اور جو چیز آپ کو نہیں چاہیے وہ انویزیبل یعنی چھپا دی جائیں گی۔ جیسے جو ہے وہ کچھ بچوں کو ڈکشنری ٹولز چاہیے ہوتا ہے اور کچھ کو نہیں، تو وہ بچے جو ہے وہ چاہتے ہیں ان کو وہ ٹول ملے گا جو وہ چاہیں گے، اور جو نہیں چاہتے ان کے لیے وہ ہٹا دیا جائے گا۔ اس میں جو ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب صرف جو ہے وہ ٹیچرز کی ججمنٹ پر نہیں بلکہ جو ہے بگ ڈیٹا ٹیکنالوجی بھی یوز کی جائے گی۔ بگ ڈیٹا کا مطلب ہے کہ بہت سارا جو ہے وہ ڈیٹا اکٹھا کرنا اور پھر اسے جو ہے وہ امپورٹنٹ باتیں نکالنا۔ فار ایگزامپل کہ اگر 1000 بچوں میں سے جو ہے وہ کسی خاص کہانی کو پڑھتے ہوئے مشکل محسوس کی ہو تو کمپیوٹر بتائے گا کہ اس کہانی میں جو ہے یہ لفظ مشکل ہے اور اس کی ریڈنگ آسان کی جائے۔ اچھا، پھر اس کا مطلب اس میں جو ہے وہ ایک اور انٹرسٹنگ بات بتائی گئی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے VSTF یعنی کہ ویژول سنتھیٹک ٹیکسچوئل فارمیٹنگ کہتے ہیں، کہ اس کا مطلب ہے کہ جو ٹیکسٹ لکھا ہوتا ہے اسے سیدھی لائن میں جو ہے وہ رکھنے کی بجائے کیسکیڈنگ پیٹرن۔ کیسکیڈنگ پیٹرن کیا ہوتا ہے؟ یعنی سیڑھی کی شکل میں جو ہے وہ ارینج کرنا ہے۔ ایسا کرنے سے جو بچوں کو جو ہے گرامر اسٹرکچر سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے اور ریڈنگ کمپریہنشن کی جو ہے وہ صلاحیت ان میں بڑھتی ہے۔ اس کے بعد پھر آخر میں ہمارے پاس تھرڈ پوائنٹ آتا ہے۔ تھرڈ پوائنٹ میں ہمیں بھی کہہ رہے ہیں کہ تھرڈ دیز ٹیکنالوجیز میں کنٹینیو ٹو ورک ٹو ورڈ آٹونومیس لرننگ۔ اب اس میں ہمیں یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ فیوچر میں ٹیکنالوجی ایسی بن رہی ہے کہ بچے جو ہے وہ خود سے آٹونومیس لرننگ یعنی اپنی مدد آپ سے جو ہے وہ سیکھیں گے، یعنی بغیر ٹیچر کی زیادہ ہیلپ کے بچے اپنی مرضی سے اپنے حساب سے پڑھ سکیں گے اور ٹیکنالوجی ان کی مدد کرے گی۔ اس میں جو ہے وہ اسکیپ فولڈنگ اور لرنر سینٹر ٹیکنالوجیز کا مطلب ہے کہ ایسی ٹولز بنائی جائیں گی جو بچے کی ضرورت اور لیول کے مطابق خود فیصلہ کریں کہ بچے کے لیے کون سا جو ہے وہ ٹول بہتر ہے۔ فار ایگزامپل اگر کوئی بچہ ویک ہے تو اس کے لیے جو ہے آسان ٹول آئے گا، اور جو بچہ فاسٹ لرنر ہے اس کے لیے تھوڑا مشکل۔ اس کے بعد جو ہے بتایا گیا ہے کہ ریسرچرز جو ہیں یعنی جو لوگ اسٹڈی اور ریسرچ کرتے ہیں انہوں نے جو ہے وہ سوشل انٹریکٹیو اپروچز بھی استعمال کرنے شروع کی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بچے آپس میں جو ہے بات کریں، چوائس لیں، ٹھیک ہے، پروجیکٹ پر کام کریں اور سیکھیں۔ جیسے اسکول میں کبھی کبھی جو ہے وہ گروپ پروجیکٹ ہوتا ہے ویسے ہی اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ لرنرز کی جو ہمارے پاس میٹا لنگوسٹک اویئرنیس بڑھائی جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ بچے صرف زبان کے الفاظ نہ سیکھیں بلکہ یہ بھی سمجھیں کہ زبان کس طرح جو ہے وہ کام کرتی ہے، جملے کیسے بنتے ہیں، میننگ کیسے بنتی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے موٹیویشن بھی دی جائے کہ بچے دل سے سیکھیں۔ ایک اور بات بھی یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ہر بچہ جو ہے ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر بچے کی سائیکولوجیکل ڈفرینس ہوتی ہے، یعنی ہر بچہ جو ہے ٹیکنالوجی کو الگ طریقے سے دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے۔ کوئی بچہ موبائل سے جلدی سیکھتا ہے، کوئی کمپیوٹر سے اور کوئی بک سے۔ آخر میں کہا گیا ہے کہ ریڈنگ سیکھنے کے لیے جو نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں وہ ہر دن جو ہے انوویٹ یعنی کہ نئی نئی چیزیں بنانا اور بہتر کرنا یہ انوویٹ کرتی رہی ہیں، یعنی یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور روز جو ہے وہ کچھ نیا آئے گا اور بچے کو جو ہے وہ ماڈرن طریقے سے سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارے پاس ENG 529 کے لیسن نمبر 11 کا پارٹ نمبر 4۔ یہاں تک ہمارا پورا لیکچر 11 کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ آئی ہوپ سو آپ لوگوں کو اس لیکچر کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو سو مچ۔